देखो साहब, बलूचिस्तान के अंदर ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है उसके बाद उसका फॉलोअप तो आप यकीनन देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये क्या सूरत है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक अना की वजह से आपने मामले को ख़राब कर दिया, नेगोशिएशन हो जाती, बात ख़त्म हो जाती, और उस वजह से आज बलूचिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ आज बलूचिस्तान खड़ा है। परवेज़ मुशर्रफ मरहूम ने उसको ज़ाती दिया हुआ था, वो विज़िट कर रहे थे कहलू, तो वहाँ पर शायद 2 रॉकेट आकर गिरे आसपास, लोगों ने उनके कान भरे कि जी ये भुट्टियों ने मारे रॉकेट, तो वो एक पर्सनल ग्रज शायद आ गई, उस वजह से ये चीज़ ना हो सकी। पनिशमेंट उस ज़माने के जो जनरल थे उन्होंने लोगों से नेगोशिएशन की और कहा कि जी हम एमनेस्टी डिक्लेयर करेंगे, ये सरदार हथियार डालें और नीचे आएँ, तो जनरल एमनेस्टी, लेकिन उस वायदे की भी वफा नहीं की गई। और जब वो जनरल वो सरदार नीचे आए तो ऑल वर हैंड, सारे बलूच सरदारों को, खानों को इन्वॉल्व किया जाए, एक ग्रैंड जरगे की सूरत में ये बात रखी जाए, बलूचिस्तान की सेटलमेंट की कोई बात की जाए, तो शायद मे बी वी कैन होप के कोई हल निकल आए। आप सिंध के वडेरों के लिए क्या पैगाम देंगे? सिंध के वडेरों को मैं या सरदारों का मेरा पैगाम यही है कि आपने अगर सिंध के लोगों की और सिंध की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं की, तो लोगों की तर्जुमानी करें ना ये क्लास। अगर ये लोगों की तर्जुमानी नहीं करेगा तो जैसे अभी बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो वहाँ सरदार करें कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारी नहीं सुन रहे, तो यहाँ भी लोग अपना कोर्स खुद बनाएंगे, एक नई लीडरशिप उभरेगी जो शायद हमारे भाइयों को, वडेरों और सरदारों को बाईपास कर जाए, क्योंकि तब्दीली तो आनी है ना। एक जुल्म जब इंतहा को जाएगा तो उसकी एंड होनी है। देखो साहब, बलूचिस्तान के अंदर ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है उसके बाद उसका फॉलोअप तो आप यकीनन देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये क्या सूरत है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें सुनील साहब, जो कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक हुआ, लेकिन ये एक तवील स्टोरी है। ये स्टोरी आज की नहीं है, ये स्टोरी 1948 से शुरू होती। 1948 में जब कल्लात ने एक्सीड किया इनटू पाकिस्तान, तब भी कुछ बलोच सरदारों ने रेबेल किया उस फैसले के खिलाफ, और स्पेशली प्रिंस करीम आगा जो प्रिंस करीम की पहली बगावत मशहूर है, जो खान ऑफ कलात के भाई थे, उन्होंने उनको रिजर्वेशन थी इस फैसले पर खान ऑफ कलात के। और हमारी कुछ रिश्तेदारी है कलात फैमिली के साथ, मेरी एक ममानी कलात फैमिली में से थी, और मेरे कज़न की वाइफ प्रिंस ईसा जान की बेटी हैं। तो इस वजह से मुझे उन्होंने बताया और कहीं मैंने पढ़ा भी कि इस रिलेक्टेंस के बावजूद खान ऑफ कलात एक्सीडेड इनटू पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी मुझे प्रॉफिट मोहम्मद ख्वाब में आए कि एक मुसलमान स्टेट बन रही है, आप उसके साथ एक्सीड करें। अच्छा जी, ये उनकी फैमिली से भी मुझे बताया गया और कहीं मैंने पढ़ा भी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया, पाकिस्तान में शामिल हो गए, और कलात स्टेट की एक पेक्युलर हैसियत थी। हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 560-65 रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट थी, बिल्कुल, जिनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। उसमें से 120 रियासतें थीं जो गन सलूट रियासतें थीं, बाकी छोटी रियासतों को गन सलूट नहीं थे। गन सलूट फ्रॉम 21 to 9, लोएस्ट वॉज 9। कलात वॉज 19 गन सलूट स्टेट। अच्छा, लेकिन कलात एक वाहिद स्टेट थी जो वाइसरॉय के नीचे नहीं थी, डायरेक्ट क्राउन के नीचे थी। अच्छा, लाइक द गल्फ अदर स्टेट्स जो प्रोटेक्ट्रेट थी ब्रिटिश एम्पायर की, इनको भी वही स्टेटस था। अगर ये इंडिपेंडेंट होना चाहते उस ज़माने में, तो मैं समझता हूँ
کہ جغرافیکلی بھی ادھر گلف ہے، ادھر ایران ہے، اور یہ ڈائریکٹ پروٹیکٹریٹ تھی برٹش امپائر کی، تو اس وقت بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے۔ 59 میں پھر دوسرا ریبیلین ہوا، اس میں خان آف قلات کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ خان آف قلات کا اسٹیٹس بلوچستان میں ایز لائک خان آف آل خانس، خانوں کا خان، سرداروں کا سردار، خان آف قلات۔ جب ہاؤس اریسٹ ہوئے تو وہاں پر کسی کیپٹن صاحب نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، خان آف قلات سے بدتمیزی کی، جی، جس سے 9 سردار پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ریبیلین دوسرا اسٹارٹ ہوا، اور پھر اس ریبیلین کو روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ، اس زمانے کے جو جنرل تھے انہوں نے لوگوں سے نیگوسیشن کی اور کہا کہ جی ہم امنسٹی ڈکلیئر کریں گے، یہ سردار ہتھیار ڈالیں اور نیچے آئیں، تو جنرل امنسٹی، لیکن اس وعدے کی بھی وفا نہیں کی گئی، اور جب وہ جنرل وہ سردار نیچے آئے تو all were hanged، 9 کے 9 سردار ہینگ کیے گئے، جس میں شہید جس میں سے اپنا ثناء اللہ خان ظاہری کے دادا بھی تھے، نوروز خان۔ نوروز خان، بالکل۔ تو یہ صورتحال 48 سے جاری ہے، پھر 70 کا آپریشن، پھر نواب اکبر خان کا ثانیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواب اکبر خان کے ثانیہ نے لاسٹ پوری ہی بلوچ ینگ جنریشن کو میجورٹی میں پاکستان کے خلاف کر دیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے ایک ایسی چیز کر دی جس سے ہیٹریٹ نے اور بھی بڑھتی گئی۔ تو یہ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو نیگوسیشن۔ اس زمانے میں بھی چودھری شجاعت اور مشاہد حسین ان گئے تھے اکبر خان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، کوشش کی کہ نیگوسیشن کے تھرو یہ معاملہ حل ہو، اور وہ اس کے قریب بھی آ گیا تھا۔ ہمارے بگٹی خاندان کے ساتھ ہر گمی کے آنا جانا تھا، ہماری ہر گمی میں بگٹی خاندان کا کوئی فرد آ کر کنڈولنس کرتا، اور ان کی ہر گمی میں ہم بھی جا کر وہاں کنڈولنس کرتے ضلع بگٹی میں۔ تو آخری جب نواب اکبر خان حیات تھے تو آخری کنڈولنس پر میں سندھ میں تھا ایگریکلچر اینڈ فوڈ کا ایڈوائزر، تو میں گیا تھا، اپنا احمد نواز خان ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، تو میں گیا تھا تعزیت کے لیے۔ تب یہ آپریشن جاری تھا، جو آپریشن جس میں نواب اکبر خان کی شہادت ہوئی بعد میں جا کر۔ تو میں تھا، میرا ایک بیٹا تھا، 2 PS تھے، ہمیں ریسیو کر کر اندر گئے ہم۔ تو پرانے گھروں کی چھتیں وہاں پر لکڑی کی بنی ہوئی تھی، تو مین ہال، یہاں بیڈ روم، یہاں بیڈ روم۔ تو مین ہال میں بلوچی روایت کے حساب سے ہم نے دعا کی۔ نواب صاحب نے اس زمانے میں اردو کا بیک آؤٹ کیا ہوا تھا، اگر آپ کو ہاں بالکل یاد ہے، اردو نہیں بولتے تھے، یہاں سندھی بولتے تھے، سندھی بولی جاتی ہے، ہاں، تو یہاں سندھی بول رہے تھے یا انگلش بولتے تھے، بالکل۔ تو مجھے سندھی میں نواب صاحب نے کہا دعا کے بعد کہ متسا خان ہلو بھرساں والے کمرے میں طالب ہوں۔ میں، میرا بیٹا اور میرے ساتھ جو بھی تھے وہ، اور سارے ینگسٹرز، بگٹی ینگسٹرز جو بھی فیملی کے تھے ان کے، وہ شاید ینگسٹرز کو اس لیے بٹھایا ہوا تھا کہ جی وہ جانے کہ جتوئی فیملی کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو وہ تعلق بعد میں بھی برقرار رکھ سکیں۔ تو وہاں جب ہم روم میں گئے تو ووڈن، جیسے میں نے کہا چھتیں تھیں، تو ایک چھت میں ہول ہوا تھا۔ تو مجھے کہتا ہے یو سی دیٹ ہول نواب صاحب؟ میں نے کہا یس۔ کہتا ہے کہ جی وہ موٹ کا ایک گولا آ کر یہاں گرا، میں اسی کمرے میں تھا، پھٹا نہیں ورنہ میں آج آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ اچھا، میں پتہ نہیں کیوں زیادہ
اسٹریٹ فارورڈ باتیں کر جاتا ہوں. آج بھی شاید کہیں ہوں, بالکل. کئی لوگوں کو پسند نہیں ہوں. تو میں نے بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ کوشچن کیا. میں نے کہا نواب صاحب یو آر لائک مائی انکل, کین آئی آسک یو ون کوشچن اف یو ڈونٹ مائنڈ. کہتے یس آف کورس. تو میں نے کہا نواب صاحب واٹس گوئنگ آن ہیئر. کیا بولا سر؟ واٹس گوئنگ آن ہیئر. واٹ از گوئنگ آن ہیئر. اوکے. آر یو اگینسٹ پاکستان, میرا کوشچن تھا. تو کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ اگینسٹ پاکستان. تو کچھ اس کا اردو میں تشریح کرتے ہوئے آگے. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے پھر یہاں. میں آیا تو 500-600 بکٹی جی سیریز کے ساتھ, کلیشن کاپس کے ساتھ, راکٹ لانچرز کے ساتھ, LMG کے ساتھ باہر تھے, اور یہ FC نے یہ گھیرا کیا ہوا ہے. تو پھر مسئلہ کیا؟ کہتے ہیں جی مسئلہ صرف 2 ہے. 2 مسائل ہیں جن کا میں حل چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سوئی گیس جہاں سے نکل رہی ہے یہ میری ذاتی ملکیت ہے, اور جب سے یہ نکلی ہے 60 سے تب سے مجھے جو رائلٹی مل رہی ہے وہی مل رہی ہے, اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہوئی. لیکن میری ایک کنٹینشن ہے کہ جی مجھے رائلٹی مل رہی ہے 7,500 ایکڑ کے حساب سے. میری کنٹینشن ہے کہ اس فیلڈ میں میری ذاتی ملکیت 10,000 ایکڑ ہے. اس کی میجرمنٹ کروائیں. اگر 10,000 ایکڑ ہے تو مجھے اس حساب سے پیسے دیے جائیں. اگر 7,500 ہے تو فائن, جو بھی مجھے مل رہا ہے فائن, نو پرابلم. اور دوسری میری کنٹینشن یہ ہے کہ جو بھی معدنیات, جو بھی چیز کسی بھی صوبے سے نکلے وہ اس صوبے کو 50% اس کی رائلٹی ملنی چاہیے. جو 18 امینڈمنٹ میں بھی پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر تھا, وہ کر دیا ہم نے. جی بالکل, لیکن اس وقت نہیں تھی. ہاں, تو اتنی بڑی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. مجاہد حسین صاحب اور چودھری شجاعت کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی ان کی, جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی, میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. لیکن میرے غالباً جنرل پرویز مشرف مرحوم نے اس کو ذاتی دیا ہوا تھا. وہ وزٹ کر رہے تھے کہلو, تو وہاں پہ شاید 2 راکٹ آ کر گرے آس پاس. لوگوں نے ان کے کان بھرے کہ جی یہ بکٹیوں نے مارے راکٹ. تو وہ ایک پرسنل گرج شاید آ گئی, اس وجہ سے یہ چیز نہ ہو سکی. جب میں باہر نکلا تو میں نے اپنے جو بھی میرے ساتھ لوگ تھے, میں نے کہا نوئنگ نواب اکبر خان بگٹی, ہی ول ناٹ سرینڈر, نو میٹر واٹ ہیپنس ہی ول ناٹ سرینڈر. اچھا, آپ نے میری پریڈکشن تھی. میں نے کہا ہی وانٹس ٹو گو انٹو بلوچ ہسٹری آفٹر چاکر خان رن, چاکر اعظم, ہی وانٹس ٹو گو انٹو بلوچ ہسٹری. اچھا, اور وہی ہوا. ایک انا کی وجہ سے آپ نے معاملے کو خراب کر دیا. نیگوسیشن ہو جاتی, بات ختم ہو جاتی, اور اس وجہ سے آج بلوچستان وہاں کھڑا ہے جہاں آج بلوچستان کھڑا ہے. ارے سر, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, حالانکہ اختر مینگل کا ٹویٹ میں نے پڑھا کہ اٹس ٹو لیٹ, اٹس irreversible now, لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں نیگوسیشن سے شاید بلوچستان کا کوئی حل نکل آئے, اگر سیریس قسم کی نیگوسیشن ہو. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ اس یعنی اختر مینگل کے بات کرنے کی یعنی irreversible اس کا جو ان کا ٹویٹ میں نے دیکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ جی ہم تو کہتے رہے کہ یہ ایسا ہوگا, لیکن کسی نے ہماری بات سنی نہیں. لیکن آج اس اسٹیج پہ حالات آ گئے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ ہو چکے ہیں, اور اب شاید یہ irreversible ہے. لیکن میں اگر سمجھتا ہوں کہ سارے بلوچ نوٹیبلز کو اگر انوالو کیا جائے, سارے بلوچ سرداروں کو, خانوں کو انوالو کیا جائے, ایک گرینڈ جرگے کی صورت میں یہ بات رکھی جائے, بلوچستان کی سیٹلمنٹ کی کوئی بات کی جائے, تو شاید مے بی وی کین ہوپ کہ کوئی حل نکل آئے. اچھا سر, ویسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب
سردار خود کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں رہی. یہ بالکل صحیح بات ہے. میں ویسے بھی اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو خضدار ٹورڈز ایرانین بارڈر اینڈ ٹورڈز مکران ٹورڈز غودر سرداروں کا اثر 20% ہسٹوریکلی بھی نہیں رہا. 80% لوگ آزاد تھے وہاں. اچھا. ہاں سرداروں کا اثر رہا خضدار ٹورڈز پنجاب بارڈر چوٹی مزاری علاقوں تک نیچے. 80% سرداروں کا اثر تھا اور 20% لوگ ان سے باہر تھے. اب وائس ورثا ہے. اب ڈیفینیٹلی وائس ورثا ہے. اگر سردار یہ بات کر رہے ہیں تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. 80% لوگ اب خود مختار ہیں. 20% شاید سرداروں کی سن بھی رہے ہیں. اور ویسے بھی جو ریکنائز سردار تھے غالباً 24 سردار تھے. آج کل تو جو بھی گھر سے ناراض ہے وہ سردار ہے. ان کو تو میں مانتا ہی نہیں ہے سردار. لیکن جو ریکنائز سردار تھے 24 سردار بلوچستان. اس میں 3 کے علاوہ باقی 21 ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں نا. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر بھی حالات کنٹرول میں تو نہیں آ رہے. تو اس کا مقصد وہی ہے کہ جی لوگ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں. اچھا سر, آخری سوال. جی آپ کی جو آپ کے خلاف جو کیسز بنے, آپ کے خلاف جو مقدمات بنے اور آپ کے خلاف جو اتنی بڑی پیپلز پارٹی کے سندھ سرکار نے اتنا بڑا ایکشن کیا, اس کے بعد آپ نے بڑا بہادری سے اور ہمت اور جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا. اس کے بعد ایک سندھ میں جو اپوزیشن کے لوگ تھے اور اسپیشلی جو حکومت سے گھبرائے ہوئے لوگ تھے, یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے سندھ کا, وڈیرا کلاس ہے, اس میں بڑی ایک ہمت اور جرت آپ نے دکھائی کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے. اسماعیل ڈائری کا جو واقعہ تھا وہ بھی ہمارے اور آپ کے اس علاقے کا ہے, لیکن وہ تو ظاہر ہے ان کا بندہ تھا اور ان کا ہی وہ تھا. لیکن آپ نے جس جوان مردی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے جس طریقے سے آپ کا مقابلہ کیا اور اس میں جس طریقے سے آپ سرخرو ہوئے, تو اس میں ایک امید پیدا ہوئی ہے. آپ سندھ کے وڈیروں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ سندھ کے وڈیروں کو میں یا سرداروں کا میرا پیغام یہی ہے کہ آپ نے اگر سندھ کے لوگوں کی اور سندھ کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کی. وڈیرے کا مقصد کیا ہے؟ بڑا, ڈیرے کا بڑا ہو یا کسی کلین کا بڑا ہو, سردار قبیلے کا بڑا ہو, تو لوگوں کی ترجمانی کرے نا یہ کلاس. اگر یہ لوگوں کی ترجمانی نہیں کرے گا تو جیسے ابھی بلوچستان کی صورتحال ہے, جو وہاں سردار کریں کہ 80% لوگ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, ہماری نہیں سن رہے, تو یہاں بھی لوگ اپنا کورس خود بنائیں گے. ایک نئی لیڈرشپ ابھرے گی جو شاید ہمارے ان بھائیوں کو, وڈیروں اور سرداروں کو بائی پاس کر جائے اور پھر یہ ان کی جگہ کہیں نہ پہنے. کیونکہ تبدیلی تو آنی ہے نا. ایک ظلم جب انتہا کو جائے گا تو اس کی اینڈ ہونی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وڈیرے کا مقصد ہے, سردار کا مقصد ہے کہ وہ پاسدار بھی ہیں اپنے رسموں و رواجوں کے اور اپنے لوگوں کے, اپنے راجوں کے. اگر ان کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور کرے گا. تو بہتر ہے کہ وہ خود ہی کر لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے بھی.